बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन पूरी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की वबा की सूरत में एक बहुत बड़ी आजमाइश से दो चार है। लेकिन शुरू दिन से मेरी एक राय रही है, शायद वो राय गलत हो, कुछ लोग उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, कि पाकिस्तान में हमें कोरोना से डरना चाहिए, भूख से नहीं डरना चाहिए। मगरिब के बरक्स जो पाकिस्तान की माशरत है, जो पाकिस्तान का ख़ानदानी निज़ाम है, जो पाकिस्तान में मज़हब का तसव्वुर है, जिस तरह पाकिस्तान में लोग इन्फ़ाक़ करते हैं और खैरात और सदक़ात देते हैं, ईदी जैसे इदारे चलाते हैं, तो इन सब के तनाज़ुर में यकीनन पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुश्किल के इस वक्त में इंशाअल्लाह कोई भी बंदा भूख से नहीं मरेगा, इसलिए हमें सारी तवज्जो प्रिवेंशन पे, वो लॉकडाउन की सूरत में हो, वो सोशल डिस्टेंसिंग की सूरत में हो, या फिर किसी और शक्ल में हो, लेकिन प्रिवेंशन पे तवज्जो देनी चाहिए। मैं पहले दिन से ये बात क्यों करता रहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि पाकिस्तान में ईदी जैसे इदारे मौजूद है, पाकिस्तान में अलखिदमत जैसे इदारे मौजूद है, पाकिस्तान में सीलानी फाउंडेशन जैसे इदारे मौजूद है, और सबसे बढ़कर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी जैसे स्टार्स मौजूद हैं। अब बाकियों को छोड़े, पहले दिन से हम अगर शाहिद अफरीदी की मिसाल ले लें तो अल्लाह ताला उनकी इन कोशिशों को कबूल करे अपनी दरबार में, कि पहले दिन से वो एक लिहाज से अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के कराची से उन्होंने आगाज़ किया था। कराची में इमदादी सामान तकसीम की, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आए, अपने शहर कोहाट में किया, खैबर एजेंसी में किया, जमरोद में किया, लंडी कोतल में किया, तीरा गए, स्वाद गए, चतराल गए, अपर दीर गए, लोअर दीर गए, मेरे पैदाइश के इलाके काटलंग में गए मेरी दरख्वास्त पे, नौशहरा में गए, सबसे बढ़ के ये कि वज़ीरिस्तान गए, वज़ीरिस्तान के मुतासरीन तक पहुँचे, और उससे भी बड़ी काबिल कदर बात ये है कि अफ़गान मुहाजिरीन तक पहुँचे। और अभी ये एक फ़र्द सिर्फ कि जो तन्हा इस काम का शाहिद अफरीदी फ़ाउंडेशन की सूरत में ये काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि 12,000 फैमिलीज़ तक मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक वो इमदाद पहुंचा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी वो चैन से नहीं बैठेंगे। वो अभी मेरे घर से जाते ही मुल्तान जा रहे हैं। हालांकि मेरी रोज़ाना उनके साथ यही तलक़ीन होती है कि आप ख़्याल रख के, एहतियात रख के, अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी भी हमें अज़ीज़ है। तो नाज़रीन, शाहिद अफरीदी साहब से आज हम ये जानेंगे कि उन्होंने कोरोना के वबा के, क्योंकि वो घर घर गए, इन इलाक़ों में गए, क्या असरात देखे हैं, किस हद तक उसने हमारी सोसाइटी को और किस तबके को किस शक्ल में मुतासिर किया है, लोगों को ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है, उसके साथ साथ हुकूमत जिस तरीके से इस मसले को डील कर रही है उसमें क्या खूबियाँ हैं और क्या ख़ामियाँ हैं, आगे शाहिद अफरीदी क्या देख रहे हैं, आगे उनके क्या अज़ाइम हैं। और अगर ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त हम सब के लिए मुक़द्दम यही वबा और इससे लड़ना और इसका तदारुक होना चाहिए, लेकिन अगर वक्त ने मोहलत दी तो शाहिद अफरीदी के साथ क्रिकेट पे भी बात कर लेंगे, और अगर मौका मिला तो थोड़ी सी और भी उनके साथ छेड़खानी हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद। और सबसे पहले कि बेचैन क्यों थे आप को? पहले दिन से मैं कह रहा था कि यार ये करें, लेकिन अपने आप को रिस्क में ना डालें। जो आपने किया, इतना आप घूमे फिरे कराची से लेके यहाँ तक, क्या देखा कोरोना ने हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को किस हद तक कैसे मुतासिर किया है? खैर, मैं जब सलीम भाई, ये तो एक मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है कि इसके बाद भी अगर हम नहीं सुधर रहे तो हम कब सुधरेंगे। तो इसको मैं इस तरह भी देखता हूँ। हमारे लिए ख़ास तौर पे आई नो अल्लाह ताला हमें इस वबा से बचाए। जिन लोगों ने, जिन मुल्कों ने इस चीज़ को कवर कर रहे हैं या कर रहे हैं, अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क, आज देख लें मेरे ख्याल में इटली से ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई हैं। वहाँ पे चाइना ने अपने आप को कंट्रोल किया। किस तरह किया वो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं उन चीज़ों को?
تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جب پی ایس ایل چل رہا تھا سلیم بھائی، تو پی ایس ایل کے 2 میچز بھی کھیلے، کراؤڈ کے بغیر کھیلے، تو میں نے اس کا مطلب ہے کہ سچویشن تھوڑی سی ٹف ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے. اینڈ دین اچھا یہ ذرا زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا کراؤڈ کے بغیر کھیلنا، سلیم وہ بھائی کیسے لگا؟ میں آپ یقین کریں جب گراؤنڈ کے بغیر کھیل رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کلب کا میچ کھیل رہا ہوں. مطلب میں یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ فینس ہیں گراؤنڈ کے اندر، شور شرابہ ہے، وہی ہماری پہچان ہے. بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، بس میں چاہ رہا تھا یہ 20 اوور کا میچ بھی 5 اوور ہو کے اور میں نکل جاؤں گراؤنڈ سے. بالکل مطلب ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس، اس لیے کہ آپ 20-21 سال کراؤڈ کے بیچ میں کھیلو اینڈ دین پھر اچانک ہی کراؤڈ نہ ہو، مزہ نہیں آ رہا تھا. بالکل مزہ نہیں. کرکٹ کراؤڈ کے بغیر بالکل مزہ نہیں ہے. اچھا، تو آپ وہ بات کر رہے تھے کہ کرونا کے حوالے سے کہ کیا آپ نے محسوس کیا کہ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ سلیم بھائی سندھ کے اندر جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ زیادہ وہاں پہ تھوڑا سا افیکٹ زیادہ ہوا ہے. اس کے علاوہ اب کے پی کے اندر بھی نظر آیا ہے لیکن کنٹرول ہے. سب سے زیادہ مجھے اچھا جو لگا وہ جب چترال گیا، چترال کے اندر کیا اتنا زبردست سسٹم کیا ہوا تھا وہاں پہ. ایک تو لوگ بڑے زبردست ہیں، فالو کرتے ہیں گورنمنٹ کی انسٹرکشن کو، یہ سب سے اچھی بات ہے. اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ سوشل ڈسٹینس ہونی چاہیے، اپنے ہاتھوں کی صفائی ہونی چاہیے، آپ یقین کریں ہم جو وہاں پہ 1000 فیملیز کو راشن دے رہے تھے، کسی نے نہیں کہا کہ تم ادھر بیٹھ جاؤ یا تم ادھر بیٹھ جاؤ. ان کو بٹھایا، ایک بندے نے کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی. تو وہ بالکل ایک نئی دنیا مجھے نظر آئی چترال کے لوگوں میں، وہ پیار نظر آیا. چترال جس طرح خوبصورت ہے، جس طرح وہاں کے لوگ خوبصورت ہیں، اسی طرح کے چترال کے لوگ، یہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ پاکستان کے سب سے زیادہ پرامن اور محبت کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں وہ افغانستان کے بارڈر پہ واقع تھا، دیر اور ملاکنڈ پہ، وہاں کوئی طالبانائزیشن نہیں ہوئی. ایک سال میں نے اعداد و شمار کیے تھے تو ہمارے مردان کے ایک تھانے کے کرائم پورے چترال سے زیادہ اتنے پیارے لوگ ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. میں جب وہاں پہ لوگوں سے بات کر رہا تھا میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پولیس کا کیا کام ہے یہاں پہ، پولیس کر کے آ رہی ہے، کوئی کرائم نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، مثال ہیں وہ لوگ، مثال ہیں ہم ہمارے لیے جو کراچی، لاہور، پشاور رہتے ہیں، وہ لوگ ہمارے لیے مثال ہے، پیار محبت کی مثال. تو آئی مین کہ وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس رہا. لیکن سلیم بھائی کافی عرصے سے مجھے مہینہ ہو گیا کے پی کے گھوم رہا ہوں. بہت ساری چیزوں کی بہتر ہونے کی ضرورت ہے، اور آئی مین کہ کیا یعنی کیا کمیاں آپ نے محسوس کی، کیا چیزیں بہتر ہونی چاہیے؟ سلیم بھائی تقریباً کوئی 31-32 دن ہو گئے میں گھوم پھر رہا ہوں. اور اب اگر میں اس کو کہوں، آئی ہوپ کہ آئی نو کہ آپ کو پروگرام دیکھا جاتا ہے، کوئی مجھے نیگیٹو نہیں لے گا، کوئی اس کو سیاسی اینگل دینے کی کوشش نہیں کرے گا. میری نظر میں عمران بھائی جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، عمران بھائی کا ایک لیول، عمران بھائی کے بارے میں جو میں سوچتا ہوں یا دیکھتا تھا، ان کا جو سٹینڈرڈ تھا، عمران بھائی اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلیور نہیں کر پائے. کے پی کے میں کرنے کی کوشش کی ہوئے، کچھ جگہوں پہ نظر آیا ہے، لیکن اوور آل جو عمران بھائی کا لیول سٹینڈرڈ جو میری نظر میں، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، جس وزیر اعظم کو میں جانتا ہوں، اس لیول پہ کام نہیں ہوا. تو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا عمران لیکن ہیلتھ کی فیسلٹیز کے بارے میں تو ان کا بڑا یہ دعویٰ تھا. پچھلی حکومت میں بھی اپنے کزن نوشیروان برقی کو بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا 5 سال پہلے بھی. تو یہ ابھی اعداد و شمار یہ آ رہے ہیں کہ زیادہ ہلاکتیں پرسنٹیج کے حساب سے کے پی میں ہو رہی ہیں. سلیم بھائی کے پی کے اندر تھوڑا سا کمپیئر ٹو، اگر میں سندھ لوں گا تو کے پی کے اندر ہیلتھ فیسلٹیز کمپیئر ٹو سندھ بہت بہتر ہے. ایون کہ پولیس کو بھی اگر کہیں میں کنسیڈر کروں تو کے پی کے کی پولیس بہت بہتر ہے، اور بڑی قربانیاں بھی دی ہیں خیر اس پولیس نے. لیکن دیکھیں پہیہ چلتا ہے تو کام چلتا ہے. اب روڈز کی اگر بات دیکھوں، میں پشاور سے کوارٹ جا رہا ہوں، میرے خیال لاسٹ 3-4 سال سے 7-8 سال سے اسی روڈ پہ چل رہا ہوں، آج بھی اس روڈ کی سچویشن وہی ہے. مطلب کام کرنے کے لیے گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن بہت سلو کام ہو رہا ہے، بالکل ہی سلو موشن میں کام ہو رہا ہے. 6-7 سال سے دیکھ رہا ہوں. آئی مین کہ پی ٹی آئی کی حکومت 7 سال سے کے پی کے وہ تو خیر ہم سیاست کی طرف نہیں، سیاست نہیں، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ عمران بھائی جو ہے نا، عمران بھائی بی آر ٹی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کل پشاور، وہ بھی پتہ چلا ہے. دیکھیں ایک تو یہ بتائیے کہ یہ لاک ڈاؤن کا عرصہ تھا، آپ نے جب مکمل لاک ڈاؤن تھا اس وقت بھی دیکھا، اور اس کے بعد جب نرمی کا فیصلہ کیا گیا، آپ نے صوبے میں جس کو لاک ڈاؤن کہتے ہیں، لاک ڈاؤن عملاً اس پہ عمل ہوتے دیکھا؟ مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ڈیسیجن ہو کیا. دیکھیں یہ پاکستان کا ایشو ہے نا، ایک صوبہ دوسرا ڈیسیجن لے رہا ہے، دوسرا صوبہ 50-50 ڈیسیجن لے رہا ہے، تیسرا فیصلہ ہی نہیں کر رہا.
تو یہ مجھے ڈیسیجن سمجھ نہیں آ رہا. ایک ڈیسیجن ہونا چاہیے, وزیر اعظم کا ڈیسیجن ہونا چاہیے, وہ پھر چاروں صوبوں کے لیے ہونا چاہیے, ویسے ہی کام ہونا چاہیے. اب اگر کے پی کے کی اگر سندھ کی بات کرتے ہیں, لاک ڈاؤن بہت اچھی بات ہے, لاک ڈاؤن اس وقت کی ضرورت ہے, احتیاط ہونا چاہیے, لیکن ساتھ میں کیا آپ کے پاس پلان ہے لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو کہ وہ کھانا پینا راشن کہاں سے ہوگا, وہ سارا کچھ پلان بی بھی ہوتا ہے, پلان ہونا چاہیے تھا. تو اس سچویشن میں مشکل حالات ہیں, دنیا نے کیسے اس کو کور کرنے کی کوشش کی, اپنے آپ کو اندر رکھا, گھر کے اندر محفوظ رکھا, جس کی دیکھیں جہاں پہ این جی اوز کام کرتی ہیں, بہت ساری این جی اوز کام کرتی ہیں, سمجھے کہ وہ اسٹیٹ ناکام ہے. تو ابھی میں یہ بھی کہوں گا کہ عمران بھائی ابھی 2 سال ہی ہوئے ہیں حکومت کو سنبھالے ہوئے, اور میں امید کرتا ہوں, ابھی بھی مجھے امید ہے عمران بھائی سے, اس لیے کہ انہوں نے بھی ٹیم کی کپتانی کی ہے, میں نے بھی پاکستان ٹیم کی کپتانی کی ہے. اگر 11 لڑکوں میں ایک بھی اسپاٹ فکسر نہ مل جائے آپ کو, تو اس 10 پلیئروں کی پرفارمنس جو ٹاپ پرفارمنس ہے وہ زیرو ہو جاتی ہیں. ٹیم بنائیں, بغیر اسپاٹ فکسروں کی ٹیم بنائیں اور تگڑی ڈیسیجن لیں. عمران بھائی جب وزیر اعظم نہیں تھے, جب وہ عمران بھائی ڈیسیجنز لیتے تھے تو عوام سب ساتھ ہو جاتی تھی, میں بھی ساتھ ہو آپ جاتا بھی تھا. کیپٹن رہے وہ بھی, لیکن آپ نے کبھی بال ٹیمپرنگ نہیں کی, آپ شکر الحمدللہ نہیں پکڑے گئے. اس لیے میں آپ سے اب بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کوئی ٹیمپرنگ نہیں کریں گے. جی تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت کیا ہے, اور کیا ہم کورونا سے صحیح لڑ رہے ہیں, یہ جو دعویٰ حکومت کر رہی ہے؟ احتیاط سب سے پہلے, اپنا خیال رکھنا, اپنی حفاظت کرنا. وہ جسے کیا کہتے ہیں کرفیو, جس میں آپ تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں کہ جائیں اور کام کی چیزیں, ضرورت کی چیزیں دکان سے خرید کے لے آئے. اب کے پی کے میں بہت ساری ایسی جگہ تھی جہاں پہ ڈی سیز وغیرہ نے بڑے اچھے لیول پہ کام کیا اور لوگوں نے بڑا کوپریٹ کیا ان کے ساتھ. اگر میں بات کروں مالاکنڈ, کمشنر مالاکنڈ ریاض صاحب کی, میں پورا اس طرف گھوما ہوں, دیر اپر دیر, وہاں لوگوں نے فالو کی ہے, وہاں پہ کرایا گیا, فالو کیا ہے. ان کو دکانوں سے جا کے, وہ بھی بن نہیں تھی جو خوراک کی جگہ تھی, وہاں جاتے تھے لوگ, جاتے تھے لیکن اپنا خیال بہت رکھتے تھے, اویئرنیس بہت زیادہ تھی وہاں کے لوگوں میں, اس لیے اپنا خیال رکھا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ زیرو کوئی ایسی وہ وبا نہیں ہے ابھی تک وہاں پہ. اچھا, اور جو خود آپ نے محسوس کیا کہ لوگ, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ جن ایریاز میں آپ پھرے ہیں, چترال تو بڑی ایک یونیک مثال ہے, باقی جگہوں پہ کچھ لوگ سرے سے اس چیز کو سیریس ہی نہیں لے رہے ہیں, تو آپ نے اس کو دیکھا کہ واقعی سیریس نہیں لے رہے ہیں؟ میں آج جب آ رہا تھا سلیم بھائی, کے پی کے سے آ رہا تھا, کوہاٹ سے آ رہا تھا, تو میں نے آگے ملتان جانا ہے, تو آپ یقین کریں کہ جو مجھے تو لگ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, آج عید کا دن ہے, گاڑیاں, رش, پبلک, دکانیں کھلی, سب کچھ کھلا ہوا تھا. تو میں نے اپنے دوست نصر اللہ سے پوچھا, میں نے کہا یار کیا ہوا, ختم کر دیا لاک ڈاؤن؟ کہہ رہے نہیں, یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا ہے. تو آئی مین اس کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے, اللہ ہمیں حفاظت میں رکھے اپنی اس بیماری سے, لیکن یہ ایک بہت الارمنگ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ہمیں بہت احتیاط کرنا پڑے گا. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو جناب شاہد افریدی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہد افریدی صاحب. شاید ویسے تو پورے پاکستان میں غربت ہے, آپ نے کیا محسوس کیا, لوگوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ راشن, جی, تو کیا محسوس کیا کہ لوگوں کو زیادہ آٹے کی ضرورت ہے, باقی کموڈیٹیز کی ضرورت ہے, یا نقد پیسہ دینا چاہیے کیونکہ باقی لوگ بھی آپ کی طرح کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ان کو بھی رستہ مل جائے؟ سلیم بھائی ایک پلان اگر بن جاتا نا گورنمنٹ کی طرف سے, جتنی بھی این جی اوز ہیں ان سب کو بلاتے بٹھاتے اور ان سے بات کرتے کہ جی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کس لیے لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں, یا ہم حکومت آپ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ نے اس سیکٹر میں کام کرنا ہے. تو جیسے بہت ساری چیزیں ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم راشن کے ساتھ جو ہم 2.5-3 ہفتے کا راشن دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہم 1,000-2,000 روپے دیں تاکہ وہ میڈیسنز وغیرہ. لیکن ہماری بورڈ آف ڈائریکٹر نے ایک بات کی کہ آڈٹ کے لیے بڑا ایشو, آپ کو تو پتہ ہے آڈٹس وغیرہ ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. اگر گورنمنٹ ہم سب کو, ساری این جی اوز کو بٹھاتی ساتھ اور ان کو بتا دیں کہ جی ہم آپ کو یہ پلان دے رہے ہیں, آپ نے اکارڈنگ ٹو دس پلان آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے, تو چیزیں بہت ایزی ہو جاتی. اب بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں جتنی بھی ہماری جو آپ نے ساری
چیریٹی آرگنائزیشنس کے نام لیے ہیں. میں ان کو سب کو دعوت دیتا ہوں کہ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن ہم مل کے ایک پلان بنا لیتے ہیں. ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے تو رمضان میں تو ہمیں آئی تھنک کہ زیادہ ضرورت ہے راشن وغیرہ کے حوالے سے, کسی کو پیسوں کے حوالے سے. تو جتنی بھی این جی اوز ہیں یہ مل کے ایک پلان بنا لیتی ہیں اور اس کے بعد ہم کام کرنے کے لیے نکلنا چاہیے ہمیں. اچھا, خود ابھی آگے پرسنلی آپ کا کیا پلان ہے اور آپ کے ارادے ہیں؟ یہ تو کاش حکومت اس طرح کر لے کہ جس طرح مولویوں کو کوآرڈینیٹ نہیں کیا شروع سے, اسی طرح یہ کام بھی نہیں کیا. لیکن اگر حکومت نہیں کرتی وہ کوآرڈینیشن تو آپ کے کیا پلان؟ سلیم بھائی, پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. لاک ڈاؤن کو کون سا صوبہ کون سا شہر فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. کیا لوگ آرام سے گھوم پھر کے جا کے راشنیں وغیرہ لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. اینڈ دین پھر ہم پلان چینج کریں گے کہ بھائی ہم ان ایریاز میں جائیں گے جہاں پہ جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں وہاں تک ہم کیسے پہنچ سکے. کیا وہ لوگ جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر وہ گھر سے نہیں نکل رہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو راشن دے کے آئیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ابھی لیٹس سی کہ آگے پریڈکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, آگے کیا سچویشن آتی ہے. تو ابھی فی الحال وقت کے ساتھ ایک ڈیسیجن ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ عمران بھائی ساری این جی اوز کو بلا کے ان سب سے پوچھیں, مشورہ لے کہ کیا کام ہونا چاہیے, کس کس جگہ میں کام ہونا چاہیے, وزیرستان میں کس کو کام کرنا چاہیے, آپ کو کدھر کام کرنا چاہیے. چیزیں بہت ایزی ہو جائے گی, اس لیے کہ ایشو جو ہے وہ ہم سب کا ایشو ہے, ایک ہی ایشو ہے. تو ایک اگر سامنے کوئی پلان ہوں گی اکارڈنگ ٹو دیٹ پلان ہم سارے مل کے کام کر سکتے ہیں, ساری این جی اوز. اچھا, لوگوں کا ایک تو یہ رش وغیرہ اس معاملے میں, کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے لاکھوں کروڑوں فینز ہیں, آپ کی بات کو سنجیدہ بھی لیتے ہیں. یہ بھی لوگ امید رکھتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کی بات میں کوئی سیاسی غرض نہیں ہوگا, کوئی دوسرا غرض نہیں ہوگا. تو یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے یا احتیاط کے حوالے سے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ کرونا تو بس ویسے, کوئی کہتا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے, کوئی کہتا ہے اسرائیل کی سازش ہے. اس حوالے سے آپ کی ماہرین سے بھی بات ہوئی, ڈاکٹروں سے بھی بات ہوئی, ہسپتالوں میں بھی گئے, متاثرین بھی دیکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کرونا کو, اور لوگوں کو اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو خیر سلیم بھائی, میں تو آپ سے بڑا متاثر ہوا ہوں یہاں آگے. میں تو خیر عوام میں راشن بانٹتے آیا ہوں. میں تو آپ سے متاثر ہوا ہوں کہ ہر تھوڑی دیر بعد آپ ہاتھ پہ سینیٹائزرز وغیرہ لگا رہے ہیں. مجھے ہاتھ میں یہ بھی پکڑوا دیا آپ نے, یہاں تو میں راشن بھی نہیں دے رہا, آپ نے مجھے یہاں پہ بھی دے دیا. تو آئی تھنک کہ جس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں لیکن اچھا لگا. ہاں بالکل, آپ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے, لوگ ہمارے ہاں سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں, ہمارے ہاں حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں. تو جب میں خود وہ کام نہیں کروں گا تو دوسروں کو نصیحت کس سے میں اگر کسی کو کہوں کہ گھر میں رہو, کہیں گے خود تو گھر پہ نہیں بیٹھا ہوا, 1 مہینے سے گھوم پھر رہا ہے. تو لیکن سلیم بھائی آپ نے جو پوائنٹ کی ہے, بات کی ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہاتھ کی صفائی کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ بیماری ہٹائے. بہت دن آئیں گے, گلے بھی ملیں گے, ہاتھ بھی ملائیں گے, اور لیکن ان چیزوں کی اپنی صحت کے فضول گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں. کوشش کریں کہ اگر کوئی بہت ہی ضروری کام نہیں ہے آپ گھر میں اسٹے کریں. آپ جب یہ ظاہری بات ہے کہ آپ کے گھر سے نکلنے اور دوسروں کے اس میں فرق ہے. ایک یہ کہ آپ اگر, ویسے تو ڈاکٹر بھی روزانہ گھر سے نکلتا ہے, پرائم منسٹر کو بھی روزانہ گھر سے نکلنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز اور ان کو بھی آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے, کہ لیڈ کرنا تو دوسری بات ہوتی ہے, اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ فینس بھی ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ اس طرح کسی خیر کے کام کے لیے گئے, لوگوں کی محبت اور بھی بڑی ہوتی ہے, وہ آ کے گلے ملنا چاہیں گے. کیا کرتے ہیں آپ؟ ویل اس کے لیے میں سلیم بھائی کریڈٹ دوں گا, جتنے بھی ہمارے ڈی سیز وغیرہ ہے, یا پردیر خالد خٹک وغیرہ, یا دوسرے جو وزیرستان وغیرہ تھے, ان لوگوں نے پروگرام اچھا بنانے کی کوشش کی کہ لوگ مایوس بھی نہ ہوں. وہ سارے شاہد آفریدی سے ملنے بھی آ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں, تو وہ انہوں نے مینیج کرنے کی کوشش کی اچھے طریقے سے, اور ایک میسیج بھی دنیا کو دیا. اگر ہم نے فوڈ ڈرائیو کی ہے, وہاں پہ فوڈ راشن وغیرہ لوگوں تو دیا ہے, تو وہ قریب نہیں بیٹھے ہوئے تھے, بالکل گیپ دیا ہوا تھا. جو گورنمنٹ کی انسٹرکشن تھی, کوشش میں نے ان سے ڈی سی سے یہی کی تھی کہ پلیز اس چیز کو لازمی فالو کرنا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. ہم سب کے لیے ایک پازیٹیو میسیج ہے جو کہ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے اور دینا ہے. اچھا, ایک ابھی آ جاتے ہیں تھوڑے سے کرکٹ کی طرف. تو یہ کرکٹ آپ کو نہیں چھوڑ رہی ہے یا آپ کرکٹ کو نہیں چھوڑ رہے؟ اب آپ نے کہا کہ تم جب تک کرکٹ نہیں چھوڑ لینا, اچھے لگ رہے ہو, فٹ لگ رہے ہو, کھیلتے رہو کرکٹ. میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, اور فینس بھی کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں مجھے. تو جب تک فٹ ہے کھیلتا رہوں گا انشاءاللہ. جہاں لگے گا کہ نہیں شاہد آفریدی صاحب اب بس کر دو, پھر باقی بس کر دوں گا. کیوں, آپ بھی 70 سال کا ہو کے بھی جوان کہلوانا چاہتے ہیں؟ 70 بہت آگے ہے, 45-50 تک پہنچ جائیں. نہیں, اچھا, اور یہ تو آگے مزید بھی کھیلیں گے انشاءاللہ, نیکسٹ ایئر کا بھی پلان ہے. یہ جو پی ایس ایل کا فائنل پھنس گیا اس کی وجہ سے, اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملتوی کرنے کا اچھا ڈیسیجن تھا؟
انہوں نے پوسٹپون کر دیا اس کو. یہ میرا پروگرام کا یہ رکھیے گا آپ لازمی یہ کلپ, بلکہ بعد میں دکھائیے گا بھی, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ یہ کریں گے وہی کہ جو پہلے نمبر پہ تھا اسی کو ٹرافی دے دیں گے. دوبارہ سیمی فائنل کرانا, دوبارہ ٹیموں کو جمع کرنا, فائنل کرنا, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا یا عقل مندانہ طریقہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ملتان سلطان پہلے نمبر پہ تو آپ اس کو دے, اللہ کرتا ہے کہ لاہور پہلے نمبر پہ ہوتی, اللہ کرتا ہے کراچی کنگ پہلے نمبر پہ ہوتی, اس کو دے دیتے پہلے نمبر, لیکن اس کو کھینچو نہیں. آپ فائنل جو پہلے نمبر پہ تھا آپ اس کو دے دیتے, اینڈ دین پھر نیکسٹ ایئر نئے پلان کے ساتھ آتے, نئے میچ نئے شیڈول کے ساتھ آتے. آپ پی ایس ایل کے انتظامات نجم سیٹھی کے دور میں اچھے تھے یا اب تبدیلی کے دور میں اچھے؟ میں ہمیشہ نجم سیٹھی صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کو, ہمیشہ انہوں نے جس طریقے سے اس کرکٹ کو لے کے, یہ کرکٹ کرانا ہی بہت بڑا چیلنج تھا, تو نجم سیٹھی صاحب نے بہت بڑا انیشیٹو لیا یہ, اس کے بعد لوگوں نے فالو کرنے کی کوشش کی. اس بار جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سرمنی کے علاوہ ٹھیک تھے, میچز بہت اچھے ہوئے, سرمنی بالکل ہی فضول ہوئی ہے, پیسہ ضائع کیا ہے ہم نے, اور میچز بہت اچھے ہوئے ہیں, ویل آرگنائز. میں خاص طور پہ پہلی دفعہ پی ایس ایل کے میچز ملتان میں ہوئے, اور ملتان کے ڈی سی عامر خٹک کو میں مبارکباد دوں گا, جس زبردست طریقے سے اس نے آرگنائز کیے وہاں پہ میچز. کراؤڈ گراؤنڈ کے اندر آیا, پچز اچھی تھی, گراؤنڈز اچھے تھے, کراؤڈ بڑا اچھا مومنٹم بنا ہوا تھا. بس یہ کرونا کی وجہ سے میچز پورے نہیں ہوئے. مجموعی طور پر کرکٹ بورڈ کی پرفارمنس وہ نجم صاحب کے دور میں اچھی تھی یا کہ اب اچھی ہے؟ دیکھیں کسی بھی چیز کو نا سلیم بھائی, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اب تو کرکٹر وزیر اعظم بھی ہے, کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم تو لگتا ہے. وہ چاہے کوئی بھی نیا بندہ ہے وہ سمجھتا ہے چیزوں کو, 60-1.5 سال تو اسی میں لگاتا ہے وہ. تو نجم سیٹھی صاحب نے سمجھدار تھے, پتہ چلا ان کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ چلا کہ میری پیچھے کون سی پاور ہے, مجھے ڈیسیجن لینے چاہیے, مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیسیجن تو لینے پڑتے ہیں جب آپ اس لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کو ڈرنا نہیں ہوتا, پھر آپ کو ڈیسیجن لیتے ہیں, چاہے بڑوں کے لیڈر کے ڈیسیجن ٹھیک ہو کہ غلط ہو. ٹیم کا کام ہے, اصل ٹیم ہے آپ کی جو آپ کے سپورٹ کرتی ہے, ڈیسیجن کو سیکنڈ کرتی ہے, کہتی ہے کہ نہیں چیئرمین نے, لیڈر نے یہ ڈیسیجن لیا ہے, ہم نے اسی پہ کام کرنا ہے. تو ٹیم, اصل مین چیز ٹیم ہے. اچھا آپ تو تبلیغ کے ساتھ بھی وقت لگاتے رہیں, عمرہ حج پہ بھی زیادہ آتے جاتے رہیں, آپ تراویح کا کیا کریں گے؟ میں تراویح لاسٹ ٹائم پہ بھی گھر پہ ہی پڑھی تھی, اس بار بھی گھر پہ ہی پڑھوں گا. ہم گھر پہ 5-10 دوست مل کے وہیں تراویح پڑھ لیتے ہیں. اچھا لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے, یہ جو حکومت نے فیصلہ مثلاً آپ دیکھیں کہ کسی عرب ملک میں نہیں ہو رہے, کسی اسلامی ملک میں نہیں ہو رہے, ایون کہ خانہ کعبہ مدینہ, خانہ کعبہ اور مدینہ میں بھی عام لوگوں کو تراویح کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں کچھ مولویوں کے دباؤ پہ عارف علوی صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹروں کی رائے بھی آپ کے سامنے ہے, کہ یہ تراویح کی اجازت دینا اچھا فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا, اور آپ خود لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ گھر پہ پڑھیں یا مسجد میں جانے پہ اصرار کریں؟ سلیم بھائی پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ڈاکٹرز کو اور جو علماء کرام ہیں ان کو سب کو ساتھ بٹھا دیتے, ڈاکٹر بتا دیتے کہ یہ ایشوز ہیں, علماء کرام اس حساب سے ڈیسیجن لے لیتے. تو یہ کوئی بڑی سائنس تو نہیں تھی اس کو کرنے میں, یہ ایک چھوٹا سا ڈیسیجن تھا. بات وہی ہے سلیم بھائی کہ دیکھیں اگر ڈاکٹرز انہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس چیز کو ہماری بہتری کے لیے, اگر مکہ مدینہ کی جو بات کر رہے ہیں وہاں پہ اگر نہیں ہو رہی چیزیں, نمازیں نہیں ہو رہی, ایک وبا ہے, تھوڑا سا احتیاط کر لیں کچھ عرصے کے لیے. کس چیز کے لیے؟ آپ کے اپنے فائدے کے لیے. اچھا لیکن آپ بھی اس کے, یہ آپ کا نا تو فیصلہ ہے مولانا فضل الرحمان کی طرح آپ کا بھی کہ گھر پہ ہی پڑھیں گے. اچھا مولانا صاحب کا بھی یہی فیصلہ ہے؟ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی جرگے میں کہہ دیا تھا. میرا تو لاسٹ ایئر بھی یہی تھا, اس بار بھی یہی ہے. اچھا اس بار بھی یہی ہے. تو چلو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. تو اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا آپ کے آگے کے ارادوں کے بارے میں اور سیاست کے بارے میں بھی بات کریں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. شاہد افریدی کیپٹن آپ بھی رہے ہیں, کراؤڈ پولر آپ بھی ہیں, ابھی تک ہیں, میں نے دیکھا ہے آپ کو اسٹیڈیم میں بھی, اور پختون بھی ہیں, آرام سے بیٹھے بھی نہیں ہیں. ایک صاحب کرکٹ کو استعمال کر کے وزیر اعظم بن گئے, کچھ آپ کے بھی سیاسی ارادے ہیں؟ دیکھیں عمران بھائی اگر وہ آئیں وزیر اعظم بنے, دیکھیں یہ ڈیسیجن لینا ان کی بڑی ایفرٹ ہے, 22-23 سال کی ان کی محنت ہے یہ چیز اچیو کرنے میں. انہوں نے واقعی کافی اسٹرگل کیا عمران بھائی نے, اور ان کے ساتھ باقی لوگوں کی بھی بڑی اسٹرگل تھی.
دیکھیں وہی میں کہتا ہوں، دیکھیں ٹیم بہت میٹر کرتی ہے. عمران بھائی جو ہے نا، عمران بھائی، جس عمران بھائی کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ عمران بھائی کو میں نے دیکھا ہے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کیا لیڈر. عمران بھائی پہلے فیصلے کرتے تھے، اب زیادہ وہ ٹی وی پہ مجھے وضاحتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں اس عمران خان کو جانتا ہوں جو فیصلے کرنے والا عمران خان ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو عمران بھائی بڑی محنت کر کے اس کرسی پہ پہنچے ہیں، دلیر ہیں، تکڑے ڈیسیجن لیتے سے ڈرتے نہیں تھے. جہاں تک آپ دیکھیں، میں سلیم میں بہت سارے لوگ میری اس ٹرپ کو بھی لے کے کہہ رہے ہیں کہ کہیں سیاست کی طرف آنے کا اس کا وہ ہے. سلیم بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا سیاست کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے، کوئی رجحان نہیں ہے. سیاست یا سیاستدان کا مطلب کیا ہے، پہلے ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سیاست پتہ نہیں کون سا کسی زبان میں کہتے ہیں، حقدار کو اس کا حق دینا، انصاف دینا لوگوں کو، یہ سیاستدان ہے. سیاست کا مطلب یہ آپ اتنے سیاستدانوں کو بٹھاتے ہیں، ذرا ان سے مطلب بھی پوچھ لیا کریں آپ کہ آخر مطلب ہے کہ جو آپ لوگ سیاست کرتے ہیں. جس کو میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے، ان سے صرف آپ یہ پوچھا کریں، آپ نے بلایا ہوا ہوگا، وہ منسٹر ہوں گے ریلوے کے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پاناما کے حوالے سے بھی بتا رہے ہوں گے، بجلی کے حوالے سے بھی بتا رہے ہوں گے، عمران خان کو تعریفوں کے بل باندھ رہے ہوں گے. یار آپ لوگ، میڈیا کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو صرف اسی محکمے کی وجہ سے بلائیں کہ آپ کا ریلوے کا محکمہ کیوں کام نہیں کر رہا، کیوں نہیں چل رہا آپ کا. وہ ہر ایک وہ ترم خان بن جاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے. پاکستان میں یہ روایت ڈالی گئی ہے کہ بھائی میں نے ورلڈ کپ جیتا تو مجھے وزیر اعظم بناؤ، دوسرا مذہب کا ایکسپرٹ بن گیا تو وہ کہتے ہیں میں سیاست کروں سر گا. آپ ان کو بٹھایا کریں سر، اپنا کام چھوڑ دیا ہے، دوسرے کے کام سر شروع ان کو کر دیا. ان کے علاقے میں بھیجیں جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں کے لوگوں کے ووٹ لے کے وہ ایم این اے ایم پی اے بنے ہوئے ہیں. سر ان سے وہاں کے علاقوں کے لوگوں کے حوالے سے پوچھیں نا ان کی کہ کیا کیا ہے، کیا پرفارمنس کیا ہے. میں جتنا بھی گھوم پھر کے آؤں، مجھے نہیں لگتا کہ کے پی کے میں ایم این اے اور ایم پی ایز وغیرہ عمران بھائی کو کوئی صحیح خبر دیتے ہوں گے، صحیح بات بتاتے ہوں گے کہ وہاں پہ لوگوں کے یا روڈوں کے کیا حالات ہیں. میں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میرا عمران بھائی کو دیکھ کے میں نے کرکٹ شروع کی، میرا آئیڈیل ہے عمران بھائی وزیر اعظم ہے. مجھے چاہیے کہ میں تعریفوں کی پل باندھ دوں، لیکن میں سنسیئر ہوں اس بندے سے، مجھے وزیر اعظم پسند ہے. میں چاہتا ہوں کہ عمران بھائی لیڈ کریں اس نیشن کو. کرکٹ میں اور سوشل ورک میں تو ہمارے بھی آئیڈیل تھے، جی اب سیاست میں بھی آپ کے آئیڈیل ہیں؟ نہیں، سیاست میں میرا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہاں بالکل کوئی نہیں ہے. سیاست میرے خیال میں اگر انصاف اور حضرت عمر، جو ہم مدینہ کی ریاستوں کی بات کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست، یہ سننے میں تو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہے. عملاً کر کے دکھاؤ نا، مانوں گا تب کہ حضرت عمر کی ہسٹری بتاؤ، حضرت عمر کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ. 22 لاکھ مربع زمین پہ بادشاہت کرنے والا آدمی، ہم یہ چھوٹا سا پاکستان نہیں سنبھال پا رہے. ہم مثالیں دیتے ہیں، ہمارے کال اور فیل میں بہت فرق ہے، ہمارے ایکشنز کچھ اور ہیں، باتیں کچھ اور ہیں ہمارے. تو ہم اگر دونوں چیزوں کو ایک جگہ رکھ کے کام کریں، ہر ایک کی ذمہ داری ہونی چاہیے. جتنے بھی منسٹرز وغیرہ، عمران بھائی کو خود ٹرپ کرنا چاہیے، عمران بھائی کو ہیلی کاپٹر سے نہیں جانا چاہیے، عمران بھائی کو بائی روڈ جانا، پورا کے پی کیو گھومنا چاہیے، تاکہ عمران بھائی کو پتہ چلے کہ کہاں اسپیڈ بریکر ہے اور کہاں روڈیں خراب ہیں. تو جو ان کے دعوے ہیں گراؤنڈ پہ سچویشن اس طرح نہیں ہے؟ میں نے تو اس طرح سچویشن نہیں دیکھی. مجھے بڑی امید تھی کہ عمران بھائی کی ٹیم بڑی تگڑی ٹیم ہوگی. اچھا، جب عمران بھائی کے پاس اس وقت صرف کے پی کے کی حکومت تھی، تو میں نے عمران بھائی کو ان کے منسٹرز کے سامنے کہا تھا، میں نے کہا عمران بھائی آپ بنی گالا چھوڑنا پڑے گا، آپ کو کے پی کے میں خود بیٹھنا پڑے گا، ان سب پہ دھیان، نظریں لگانی پڑیں گی کہ کون بندہ کیا کام کر رہا ہے. ہر چیز کو اپنی آنکھوں کے نظروں میں رکھیے گا. آپ کے پاس ہے 4-5 سال ہیں، آپ سیاست سیکھ بھی لیں گے، کام کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ جب وزیر اعظم بنیں گے چیزوں کا ایشوز نہیں ہوں گے. تو ٹیم تگڑی نہیں ہے، انہوں نے تو بہت پہلے سے ہوم ورک کیا ہوا تھا. آپ دیکھیے پنجاب میں عثمان بزدار جیسے ہیں، ہمارے خیبر پختونخوا میں محمود خان صاحب ہیں، تو آپ کو یہ تگڑی ٹیم نظر نہیں آتی؟ جی سلیم میں نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کوئی؟ اچھا، وفاق میں جو ان کے پاس ٹیم ہے وہ اس میں کیا خامی ہے؟ عمران بھائی کو کراچی نے جتنا سپورٹ عمران بھائی کو کیا نا، کسی کو نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے، مجھے تو عمران بھائی کی کراچی کی ٹیم ہی سمجھ نہیں آتی کہ عمران بھائی کن چہروں کو لے کے کراچی جیسے شہر، کراچی جیسے میٹروپولیٹن شہر کو عمران بھائی کس طرح لے کے چلیں گے ان لوگوں کے ساتھ. کوئی ٹیم ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا، تو دیکھیں اس میں تو انہوں نے تمام پارٹیوں سے جو بہترین لوگ تھے، جہانگیر ترین ہو گئے، خسرو بختیار ہو گئے، اعظم سواتی ہو گئے، پوری پاکستان سے بہترین ٹیم انہوں نے اکٹھی کی تھی اور ایک پارٹی میں ان کو سمو دیا تھا.
تو آپ کو ٹیم میں کیا خامی نظر آتی ہے؟ دیکھیں سلیم بھائی، عمران بھائی کو جو ہے نا ایسی سچویشن، دیکھیں جتنا عمران بھائی کی حکومت میں اسٹیبل پاکستان، اسٹیبل اکانومی وائز نہیں کہوں گا، لیکن جو ہمارا جو اصل مسئلہ تھا پاکستان کو سیکیورٹی کے حوالے سے تھا، وہ تو آپ کو پاک فوج نے پورا پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں سے پاک صاف کر کے دے دیا تھا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی کسی بھی حکومت کے لیے. تو عمران بھائی کو تو گراؤنڈ بڑا زبردست ملا ہوا تھا. عمران بھائی میرے خیال میں سلیم بھائی آپ لوگ ان چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ایک ساتھ ہی سارے کمرے صاف نہیں ہوتے. آپ پہلے ایک کمرہ صاف کرتے ہو، پھر دوسرا کرتے ہو، پھر تیسرا کرتے ہو، پھر چوتھا کرتے ہو، تو آپ کا گھر صاف ہو جاتا ہے. گراؤنڈ بھی اچھا تھا، اپوزیشن نے مسلسل آپ کی زبان میں اپوزیشن تو تھی نہیں، فل ٹاس ہی دے رہے تھے ان کو چکے لگانے کے لیے اپنی نااہلی کی وجہ سے. بالکل میڈیا بھی اس کے لیے یہ تھا. بہتر انوائرمنٹ تو ان کے لیے کوئی تھا ہی نہیں. بہت ہی زبردست انوائرمنٹ ہے. عمران بھائی کی مطلب کی پیش تھی، بس ٹیم اتارنا، وہ جو ٹیم 11 لیکن آج اتارنے آپ تھے بھی نا. سمجھتے ہیں کہ غلطی کیپٹن کی نہیں ٹیم کی ہے. ٹیم بھی ڈالوں گا. دیکھیں عمران بھائی نے ٹیم بھی تو کیپٹن سلیکٹ عمران بھائی دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ لیڈر عمران بھائی بالکل ٹھیک جینوئن. دیکھیں ایک بندہ، بڑی بات ہے کہ ایک بندہ کرپٹ نہیں ہے، ایماندار آدمی ہے اور پیشنیٹ ہے، پیٹروٹک ہے. وہ تو عمران بھائی کی نو ڈاؤٹ، اس میں تو نہیں ہے. لیکن عمران بھائی نے جن لوگوں پاکستان کے اب عمران بھائی ہر 90% محلے میں ایز اے وزیر اعظم تو نہیں گھوم سکتے نا، وہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. عمران بھائی نے اپنی ٹیم کو اتارنا ہے. کیا وہ ٹیم کیپیبل تھی؟ تو ٹیم بنائی کس نے؟ انہیں نہ بنائی ہے نا. تو کہاں سے کدھر سے آئی مین کہ کدھر ہے. اچھا وہ سیریس موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ کورونا کے کنٹیکسٹ میں ایک تو آپ خود ہیں، یہ جو انہوں نے اپنے ٹائیگرز وغیرہ بنائے ہوئے تھے، جی تو آپ نے ان کے ساتھ کیوں کولیبریٹ نہیں کیا جو حکومت نے اپنی ٹائیگر فورس بنائی ہوئی ہے؟ اصل میں تو کافی میں نے جب یہ کام شروع کیا، جب پی ایس ایل کے میچز ختم ہوئے تو میں سیدھا ادھر گاؤں آ گیا تھا. ہم 2-3 دوستوں نے مل کے 30-35 لاکھ روپے جمع کیے راشن کے حوالے سے کہ ہم یہ کام شروع کر دیں، ایمرجنسی ہے. اس کے بعد پھر ایک پراپر ایک ڈرائیو چلی فوڈ کے حوالے سے، سب نے کنٹریبیوٹ کیا، تو وہ کام بہت زیادہ ہو گیا تھا. اور ہم ڈفرینٹ میں خود، اس لیے کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس تھی، تو میں جگہ جگہوں پہ خود اپنی نگرانی میں کرتے ہوئے آیا ہوں چیزوں کو. عمران بھائی نے جو کیا، یہ عمران بھائی نے ایک 92 میں کیا تھا جس کو بڑا کامیاب رہا تھا، ٹائیگر فورس شوکت خانم کے حوالے سے. اب یہ ایک ایکسپیرینس ہے. جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران بھائی کو جتنی بھی این جی اوز وغیرہ ہیں سب کو لا کے بٹھانا چاہیے تھا، سب کو ذمہ داریاں دینی چاہیے تھی، تو یہ ٹائیگر فورس بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ساری این جی اوز، جتنی یہ چیریٹی آرگنائزیشن ہے، ہم سب کو بلاتے بتاتے کہ شاید افریدی صاحب آپ یہاں کام کریں، عیدی صاحب آپ یہاں کام کریں، آپ یہ آپ کے الخدمت والے آپ ادھر کام کریں، تو یہ ہو سکتا تھا. اچھا ایک تو ویسے یہ وقت ایسا ہے، رمضان ویسے بھی انفاق کا اور ثواب کمانے کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن اب تو جو کرونا کا وبا آیا ہے اس کے تناظر میں تو ہر صاحب استطاعت کا فرض بنتا ہے کہ وہ دگنا کرے تگنا کرے ماضی کے مقابلے میں. لیکن ایک عموماً لوگوں کو کنفیوژن بھی رہتی ہے کہ یار میں اس ادارے کو کروں یا اس ادارے کو کروں، کون سا کریڈیبل ہے کون سا نہیں ہے. آپ نے جو ابھی گراؤنڈ پہ دیکھا ہے اور آپ سے میرٹ پہ بات کرنے کی توقع بھی کی جا سکتی ہے، اپنے شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے علاوہ آپ نے باقی کن اداروں کو یا کن سیاسی جماعتوں کو زیادہ متحرک دیکھا؟ میں آپ کو سلیم بھائی ایمانداری والی بات بتاؤں، جتنی بھی این جی اوز وغیرہ کے ساتھ میرا ایکسپیرینس ہے، جب میں اپنی فاؤنڈیشن نہیں بھی بنائی تھی اس سے پہلے، انڈس ہاسپٹل بڑے زبردست لیول پہ کام کرتی ہے، شوکت خانم ہو گئی ہے. اچھا میں نے ویل آرگنائز اور جگہ جگہ پہنچنے، ریموٹ ایریاز کے اندر ایون کہ موٹر سائیکلوں کے ذریعے راشن پہنچانا، اتنا زبردست نیٹ ورک میں نے کسی کا نہیں دیکھا جو میں نے الخدمت فاؤنڈیشن کا دیکھا. میں بڑا متاثر ہوں ان کے کام کو دیکھ کے. یہ نہیں کہ آپ کے دوست ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت ہی زبردست طریقے سے ان کا سسٹم ہے. ایون کہ ان کے جو اسکولس وغیرہ کا پروجیکٹس میں نے جو کافی عرصے پہلے دیکھا تھا وہ بھی بڑے زبردست طریقے سے، تو ان کو کریڈٹ دوں گا. اس کے علاوہ آپ کے سیلانی والے ہو گئے، وہ بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں کھانے کے حوالے سے. تو ہیں ایسی کافی بڑی این جی اوز ہیں. سراج الحق صاحب کا بھی میں کہوں گا کہ ایک بڑے ہی اچھے، بڑی مخلص، بڑے پیارے انسان ہیں. 3-4 میری ملاقاتیں ہوئی ہیں سراج الحق صاحب سے، وہ بڑا اچھا ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک پورا پلان بنا سکتی ہیں. اچھا خود آپ ایک قبائلی ہے، میری طرح آپ کے رگوں میں بھی قبائلی خون دوڑ رہا ہے. پہلی مرتبہ وزیرستان گئے، جی کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کن حالات میں دیکھا ان لوگوں کو، خصوصاً آئی ڈی پیز کو اور باقی؟ سلیم بھائی
जब वहाँ पे गया मैं तो हकीकत में उन लोगों को जो मैंने देखा था, सुना था, उस एरिया में नहीं गया था लेकिन मैं उस एरिया से हूँ। उनके साथ हमने क्या किया, क्या शाहिद अफरीदी के बच्चे जो स्कूल यूज़ करते हैं, जाते हैं, जो पार्क्स यूज़ करते हैं, जो क्रिकेट अकेडमीज़ यूज़ करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो मेरे बच्चों के पास फैसिलिटीज़ कराची में हैं या आपके पास इस्लामाबाद में या एक के पास लाहौर में, अगले के पास, क्या उनको हमने दी हैं वो चीज़ें? हमने उन लोगों को बहुत इग्नोर किया है, हमने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, हमने जुल्म किया है हकीकत में। तो खैर चलो, एक वो था ना कि पीए वगैरह को सारा फंड दिया है, जो उस दौर के बादशाह होते थे, पीए पॉलिटिकल एजेंट्स वगैरह, उन्होंने जो करप्शन का हाल किया, उन सारों को जमा करना चाहिए और एक चौराहे पे खड़ा भी कर देना चाहिए। सूबे में मर्ज हो गया, ठीक है, अब मर्ज हो गया, अब केपी के साथ मर्ज हो गया, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। अब उनको वो सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए उन लोगों को, जितने जितने वो लोग हैं। किन फैसिलिटीज़ की आपने कमी देखी, और आप जैसे लोग जब जाते हैं, ज़्यादा अपने लोग डिमांड सामने लाते हैं, क्या ज़्यादा डिमांड रहा वहाँ के लोगों का? उन बेचारों की क्या डिमांडें होनी है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें उनको, रोड्स वगैरह दे दें, स्कूल दे दें एक इलाके में, एक में यूनिवर्सिटी दे दें या कॉलेज दे दें, एक हेल्थ सेंटर दे दें उनको। उनकी क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं है, वो खाना पीना आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। इज़्ज़त के तलबगार लोग हैं, इज़्ज़त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आपके साथ। इज़्ज़त, उनकी इज़्ज़त से बड़ी चीज़ कोई नहीं है उनको, ये हम सबको पता है। इमरान भाई ख़ुद भी वज़ीरिस्तान वगैरह बहुत घूमे, उनको भी आइडिया है कि वो लोग कितने पेट्रोटिक किस्म के पाकिस्तानी हैं। वो अभी भी पाकिस्तान पे जान देने वाले लोग हैं, जुल्म होने के बावजूद उनके साथ वो आज भी पाकिस्तान पे जान देने के लिए तैयार हैं। नौजवानों की तरफ से और टीचर की तरफ से 3G और 4G सर्विस का डिमांड भी सामने आया। मेरे ख्याल में हमारे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो हमारे आसपास के गांव हैं, वहाँ तो तालीम पहुँची नहीं, वाईफाई पहले पहुँचा हुआ है। तो ज़रूरत तो तालीम की है कि हमारी जितनी भी रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे तालीम, एजुकेशन सबसे पहले होना चाहिए। एक बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए एजुकेशन का उन एरियाज़ में। बहुत शुक्रिया शाहिद अफरीदी साहब, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह के ये जो नए काम हैं खिदमत खल्क के, इसको जारी रखें। अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद कामयाबियाँ दे। आमीन। और शाहिद अफरीदी साहब ने चूँकि कबायली इलाक़ों की बात की है, तो एक इस मौका से फ़ायदा उठा के मैं अपनी तरफ से एक गुजारिश करना चाहता हूँ पाकिस्तान के हुकाम से कि इस वक्त जो 3G और 4G का मसला है कबायली इलाक़ों में, वो इस लिहाज से भी बड़ा संगीन हो गया है कि कबायली नौजवान समझते हैं कि हर हवाले से उनके साथ तफरीक क्यों की जाती है। और फिर इस वक्त जबकि स्कूल बंद हो गए हैं और उसको बाकी मुल्क में एजुकेशन के एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कबायली नौजवान पहले भी जिस तरह शाहिद ने बताया कि वो तालीम में पीछे हैं, तो अगर इस हवाले से भी वो पीछे रहें, तो मैं एक ख़ुसूसन इस मौका पे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से भी और अफवाज पाकिस्तान से भी कि कम से कम इस मौका पे उन लोगों को ये जो मोबाइल सर्विस और उसके साथ 3G और 4G की सहूलत वो मैसर करने का इंतज़ाम कर लें। शाहिद अफरीदी साहब के एक बार फिर शुक्रिया और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आज के इस ख़ुसूसी जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।